बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। नाजरीन, रमज़ान की इस खुसूसी नशरियात में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ काशिफ भाई मौजूद हैं हर बार की तरह, और आज जो हमने इस नशरियात में जो टॉपिक चुन रखा है वो है सुकून कल्ब। आज हम काशिफ भाई से जो है सुकून कल्ब के हवाले से रहनुमाई फरमाएंगे। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। काशिफ भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। काशिफ भाई, आज का जो टॉपिक है वो बहुत से लोग इस पे जो है रहनुमाई चाहते भी हैं, बल्कि मैं ख़ुद इस पे जो है बहुत सी रहनुमाई आपसे हासिल करना चाहूँगा कि सुकून कल्ब है क्या और इसको किस तरह से हासिल किया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कभी पहाड़ों में गए हैं सियाहत के लिए? बिल्कुल। वहाँ पे दरिया देखा है? जी जी। शोर मचाता हुआ, ठाठे मारता हुआ, करीब खड़े हों तो कान बड़ी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती है ना जी, शोर मचाता है। और जैसे ही वो मैदान में आता है, खामोश, क्या बात है। ऐसे धीमा हो जाता है। तो ये जिन दिलों में तंगी है ना, वो शोर मचाते हैं, गिले करते हैं, झगड़ते हैं। और जिनको सुकून कल्ब बता हुआ होता है ना, वो दरिया या समंदर की तरह से होते हैं, गहरे लोग होते हैं, ज़रा शांत, है ना जी, शांत कह लें इनको। हाँ जी। तो ये जो सुकून होना है ना जी, ये अल्लाह के बड़े फजल की बात होती है। अल्लाह ताला ने आपको ये जो कल्ब अता किया हुआ है ना जी, कहते हैं कि पहले तू अपने आप को एक आईना बना, वो खुद निकल के आएंगे अपने हिजाब से। क्या बात है। तो वो ये आपने अपने कल्ब को जो है ना जी, वो सफाई इसकी करनी है ऐसे कि वो खुद जलवागर हो जाए। कहते हैं एक दफ़ा ना रूमियों की और चीनियों की ना आपस में मुकाबला हो गया। एक दीवार रूमियों को दे दी, एक दीवार चीनियों को दे दी, दरम्यान में पर्दा लगा दिया कि भाई अपने अपने आर्ट का मुजाहरा करो। तो कहते हैं जी वो रूमियों ने अपना डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया और चीनियों ने ना उस दीवार को रगड़ना शुरू कर दिया। वो एक मुकर्रर वक्त तक वो अपना डिज़ाइन बनाते रहे और वो अपनी दीवार को रगड़ते रहे, इतना रगड़ा कि उसको शीशा बना दिया उन्होंने। तो जिस दिन वो दरमियान से पर्दा हटा तो वो जो उनका अक्स उस दीवार में आ रहा था ना, वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था। तो वो उसका जब अक्स दिल में आपके नज़र आता है ना, तो वो फिर उसकी बात ही कुछ और होती है। सुकून कल्ब वाले जो लोग हैं ना जी, ये इनकी बड़ी ख़ास निशानी होती है कि ये छोटी बातों पे झगड़ते नहीं हैं। वो कहते हैं कि जिसने वाटरलू जंग लड़नी हो ना, वो गली मोहल्ले का लड़ाई नहीं लड़ता। ऐसे अब जिसको सफ़र हो ना कि जी मेरी पेरिस की फ़्लाइट है, वो एयरपोर्ट पे लड़ेगा नहीं, कहेगा भाई मेरे दूर जाना है तो माफ़ी दे दे मुझे, मैं दूर का मुसाफिर है। तो वो छोटे झगड़ों में नहीं पड़ता। उसके अंदर से ना उसको पता होता है मेरा टारगेट बड़ा है, ये छोटी चीज़ों में नहीं मैंने फंसना। तो फौज वाले जो होते हैं ना जवान, वो मोहल्ले की लड़ाइयाँ नहीं लड़ते। ऐसे ही है, वो एक बड़े मकसद के लिए, वो एक बड़े मकसद के लिए हैं और उस मकसद के लिए वो ट्रेन होते हैं। जब तक ज़िंदगी में आपका कोई मकसद वाज़ेह ना हो, ये सुकून कल्ब जो है ना, वो आपको मिलता बड़ा मुश्किल है। ये कोई ऐसी कैंडी नहीं है कि मैं आपको खिलाऊं और कहूँ कि सुकून कल्ब आ गया आपको। ये एक ख़ास अता है, ये एक नज़र है और ये अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है। जब तक दिल में ज़िक्र इल्लल्लाह ना हो, तब तक आपके दिल में सुकून नहीं आ सकता। यानी कि वो कहते हैं कि इस खाना खुदा से कदूरत निकाल दे। तो ये खाना खुदा है बेसिकली, जो कल्ब है ना, मोमिन का कल्ब जो है, ये अल्लाह का अर्श भी कहलाता है। लेकिन इसमें ख्वाहिशात के बुत पड़े हुए होते हैं। वो कहते हैं कि काबा भी उस वक्त तक काबा ना बन सका जब तक उसमें बुत पड़े हुए थे। जिस दिन बुत गिरे उस दिन फिर वो अल्लाह का घर बन गया। तो ये आपका जो कल्ब है ना, ये भी ऐसा ही होता है कि इसके अंदर जब तक ख्वाहिशात के बुत पड़े हुए हैं ना, ये नफ्स परस्ती कहलाती है। तो जब नफ्स परस्ती आपकी हट रही होती है तो उसका जलवा फिर नुमायाँ हो रहा होता है। वो तो इतना, जैसे कुरान पाक के बारे में ना एक मैंने बड़ी खूबसूरत एक बात किसी सुनी कि कुरान इतना शर्मीला है कि किसी गैर महरम के ऊपर खुलता ही नहीं है। क्या हो? तो ये भी अल्लाह का जो घर है ना, ये जब तक कोई और मूरत उसमें बैठी हुई है वो नहीं आएगा। क्या बात। तो
تو وہ خالی کرنا پڑتا ہے. آپ کو اپنی خواہشات کے بت باہر نکالنے پڑیں گے. بت باہر نکالنے پڑتے ہیں. اپنی خواہشات کا بت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی, سرکار ویسا کا ایک خوبصورت فکر ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اپنی مرضی اور اللہ کی مرضی میں فرق کا نام غم ہے. کہ ایک اللہ کی مرضی ہے اور ایک میری مرضی ہے. اگر اس میں فرق ہے تو یہ غم تو غم ہے, اور اگر فرق نہیں ہے تو یہ تو اس کے فیصلے کو منظوری کی بات ہے. کیا بات. تو جب آپ اس کے فیصلوں کو ایز اٹ از قبول کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کے دل کے اندر نا وہ حرارت اور وہ حدت, وہ کہتے ہیں اس کا ایک پنجابی میں بڑا خوبصورت نام ہے کہ وہ سب کا شعر ہے کہ ایویں نہیں پہ دیوے بل دے, ایویں نہیں پہ چنڈے ہل دے, روزیاں والیاں قبراں دے وچ تیرے عشق دی سل گئی ہے. کیا بات. عشق کی حدت ہے. بابا بلے شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو مومن کا دل ہوتا ہے نا, یہ مٹی کا چولہا ہوتا ہے. مٹی کے پرانے دور کے چولہے نہیں ہوتے جی. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو نا آگ لگائے نا تو آگ اگر بند بھی ہو جائے نا تو کیڑا اس کے پاس نہیں آتا, اسے پتہ ہوتا ہے اس کی بند بھی ہوگی نا آگ تو تپش ضرور ہوگی اس کے بیچ میں. تو آپ کے دل میں جب وہ اللہ کی محبت کی تپش ہوتی ہے نا تو اس کے بیچ میں غیر ضروری خواہشات گھس نہیں سکتی. نفس پرستی کی خواہشات, حرص پرستی کی خواہشات, شہرت پرستی کی خواہشات, یہ خواہشات جن کا تعلق دنیاوی ہے, یہ دنیاوی چیزیں آپ کی تھوڑی سی نا سیکنڈری بن جاتی ہیں, پرائرٹی آپ کی اللہ بن جاتی ہے. جب آپ کی زندگی میں اللہ آتا ہے نا, آپ کے ارد گرد ہر چیز میں وہ آتا ہے. آپ کے کام میں آتا ہے, آپ کی روزمرہ زندگی میں آتا ہے, لوگوں سے ڈیلنگ میں آتا ہے, لوگوں سے اخلاقیات میں آتا ہے, آپ کیسے بیہیو کر رہے ہیں اس چیز کے اندر. آپ کا وہ ہر چیز کے اندر ایک پورا پیرامیٹر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ شخص ہے جس کو سکون قلب عطا ہوا ہے, یہ اس کا بیہیویئر کچھ اور ہے. اچھا کاشف بھی, میں یہاں پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ سکون قلب کو خواہشات کی تکمیل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خواہشات کے بت کو دل سے نکالنا پڑے. بالکل ٹھیک بات ہے, کیونکہ جب آپ خواہشات کی تکمیل سکون قلب کا ذریعہ خواہش تو ایسی خواہش ہے, یہ کہتے ہیں یہ ایسی تتلی ہے کہ جس کو پکڑنے انسان نکلتا ہے واپس نہیں آتا. خواہش ایک ایسی تتلی ہے جس کو پکڑنے جائے انسان کبھی واپس نہیں آیا, کیونکہ ایک کے بعد پھر دوسری خواہش ہے, دوسرے کے بعد پھر تیسری خواہش ہے, اور ایک لامتناہی سلسلہ ہے خواہشات کا. وہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے ہیں, بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے. تو خواہشات نہیں آپ کی ختم ہوتی کبھی, جب تک کہ آپ اپنی زندگی کا محاسبہ نہیں کرتے اور چیزوں کو اس حوالے سے نہیں دیکھتے کہ یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ایک رستہ منتخب کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرشتے تو تھے ہی پہلے موجود تھے, انسان کو کیوں تخلیق کیا؟ پھر انسان کو تخلیق کیا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حساسیت ڈالی ہوئی ہے, ایک احساس ڈالا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر, وہ اور وہ محبت کا جذبہ ڈالا ہوا ہے. انسان غلطی بھی کرتا ہے نا تو بھی ماں کی طرف بھاگ کے جاتا ہے. تو جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ غلطی کرتے ہیں تو بھی اپنے رب کی طرف جاتے ہیں دوبارہ کہ یا اللہ تو معاف فرما لے, والے تو معاف فرما, تاکہ ان کے دل کے اندر کوئی اور میل نہ کٹھا ہو. سکون قلب ایک ایسی چیز ہے کہ جو دوسروں کو دینے سے آپ کو زیادہ ملتی ہے. آپ کی جیب میں 100 روپے ہے تو آپ کسی کو مدد کر سکتے ہیں, 100 روپے نہیں ہے تو آپ مدد نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, جس کے پاس اپنا سکون ہوتا ہے نا وہ شخصیت ایسی بن جاتی ہے کہ اس سے لوگوں کو بھی سکون ملتا ہے. یہ سکون قلب بانٹا بھی جا سکتا ہے. او یس یس, بالکل بانٹا جا سکتا ہے. یہ ایک مسیحائی ہے, یہ جو سکون قلب ہے نا جی, یہ مسیحائی ہے. جب آپ لوگوں کی صرف اس لیے مدد کریں کہ یہ رب کی مخلوق ہے, اس لیے نہیں کہ یہ میرے شکر گزار ہوں یا میرے دائرۂ تاثیر میں آئے یا میری جے جے کار کریں, صرف اس لیے کہ یہ میرے رب کی تخلیق ہے. اگر اس لیے آپ ان کی خدمت کر رہے ہیں تو اللہ اس بات سے بہت خوش ہوتا ہے. ہم نے وہ میرے خیال ہے ایف ایم میں پڑھی تھی ابو بن ندم ایک, جی ہے نا جی, وہ سٹوری تھی, پوئم تھی ایک, کہ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ وہ فرشتہ آیا تو لسٹ تھی, پوچھا کہ کون لوگ ہیں, انہوں نے کہا جی یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے پیار کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی میرا نام, انہوں نے کہا جی سوری آپ کا نام نہیں ہے. بڑے مایوس ہوئے, حضرت ابو بن ندم تھے وہ. اگلے دن پھر فرشتہ آیا, لائٹ آئی, پوچھا جی اب کیا ہے, انہوں نے کہا جب پھر لسٹ ہے میرے, کون سی لسٹ ہے, انہوں نے کہا یہ وہ لسٹ ہے جو اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں. تو کہتے ہیں دکھاؤ لسٹ. دیکھا تو ان کا نام سر فہرست تھا اس کے اوپر.
تو اللہ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں کہ جو مخلوق کی خدمت اس لیے کریں کہ یہ میرے رب کی مخلوق ہے، بس صرف کوئی مقصد نہیں، یہ مدعا ہو اس کا، ان پہ احسان نہ کریں، ان کے اوپر یہ حق نہ جتائیں۔ ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کیا ہے؟ آپ کے مال کو مصفہ کرنا، بالکل پاک کرنا۔ اس کا کسی کے اوپر احسان کرنے سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ پاک کر رہے ہیں، کہ آپ اپنی ساری جو جمع پونجی ہے اس کو آپ پاک کر رہے ہیں۔ جو خدمت خلق ہے وہ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ اس سے علاوہ والا کام ہے سارے کا سارا، جو آپ کے زکوٰۃ کے مہینے کے علاوہ جو سارے باقی 11 مہینے جو چل رہے ہیں نا، یہ 11 مہینے بتاتے ہیں کہ آپ کے زندگی کے اندر معاملات کیسے چل رہے ہیں، آپ لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں یا نہیں خدمت کرنے والے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا نا ایک بہت بہترین ذریعہ جو نا انسان بھی ہے، اور قرب سے ہی آپ کو قرب جو ہے نا قلب، سکون قلب آپ کو ملتا ہے۔ جی وہ وائس صاحب کا ایک شعر ہے کہ اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، مالک ہے ہمارا، اپنے مالک سے تعلق کی نئی راہیں بھی ڈھونڈ، صرف سجدوں ہی سے روشن اپنی پیشانی نہ کر۔ کیا بات ہے، متھے نہیں ٹیکی جاؤ، ٹھیک ہے ٹیکی جاؤ، لیکن اخلاق، صرف آپ کا پورا ایک رویہ ہے جو آپ نے معاشرے میں آپ کے ساتھ چلنا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کفار یہ آگے کہا کرتے تھے کہ ہم ان سے سخت بات کیسے کریں، یہ ہم سے مسکرا کے بات کرتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ تو یہ بھی ایک اسی کا ذریعہ ہے کہ جن کے پاس ہے اتنی برداشت ہے کہ لوگ بھی ان سے اس کی تاثیر کے اندر آ جاتے ہیں، یہ بالکل بانٹا جا سکتا ہے، لیکن اپنے پاس ہو تو بانٹا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے پاس ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس نہیں، آپ نے کیا بانٹنا ہے؟ بالکل، تو اس کو بانٹنے سے بڑھتا ہے۔ جو شخص سکون والا ہے نا، سکون دیتا ہے تو اس کو اور سکون ملتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو بانٹنے سے آپ کی بڑھتی جائے گی، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنی جو ہے نا تزکیہ کرنا آپ کا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کے جو جسم کے جو کیڑے ہیں نا وہ ان کے اوپر پہلے سپرے ہوا ہو۔ وہ جسم کے کیڑے کون سے ہوتے ہیں؟ حضرت سلطان العارفین حضرت سلطان باؤ سرکار نے نا وہ ایک بتائی بات کہ 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو، وچے ہی بیڑے وچے ہی چیڑے وچے ہی ونج مہاڑے ہو۔ کیا بات، تو وہ کہتے ہیں یہ 14 طبق کیا ہوتے ہیں جی؟ انہوں نے کہا کہ انسانی جسم میں 7 قسم کی طبق ایسے ہیں جو منفی ہیں، جن کا تعلق دنیاوی ہے، اور اس کے بیچ میں کیا ہے؟ حسد ہے، رشک ہے، حرص و ہوا ہے، شہوت ہے، شہرت ہے، اور ایک دو اس طرح کی اور چیزیں جو جن کا تعلق نیگیٹیوٹی سے ہے اور دنیاوی جس کا تعلق ہے، اور یہ انسان کے اندر بلٹ ان ہے۔ یہ بھی بات ذہن میں رکھیے گا، یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو بعد میں آنی ہے، یہ بلٹ ان ہے آپ کے بیچ میں۔ اور 7 آپ کے اندر جو ہے نا وہ آسمانی چیزیں ہیں جن کا تعلق جو ہے نا وہ آسمان سے، رب کے ساتھ ہے، اور اس کے بیچ میں ایک محبت، ایک ہے اس کے بیچ میں حیا، ایک ہے اس کے بیچ میں صبر، ایک ہے اس کے بیچ میں شکر، ایک ہے اس کے بیچ میں حلم، اور ایک آدھ اور ہے اس کے بیچ میں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یہ آپ کی روحانیت سے جن کا تعلق ہے، اور دوسری کا آپ کی ذاتی زندگی کے ساتھ، دنیاوی زندگی کے ساتھ جن کا۔ ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی اب کسی کو دیکھیں تو رشک پیدا ہو یا حسد پیدا ہو تو سکتا ہے، لیکن یہ اتنا نہ بڑھ جائے کہ بیماری بن جائے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کیڑوں کو مارنے کے لیے جو نا وہ اللہ کا ذکر، اللہ کے حبیب کا ذکر، اور ان لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق جو آپ کے دل میں اس ذکر کو، اس آگ کو بڑھائیں، تیز کریں آپ کی یہ آگ کو، وہ لوگ ہیں جو آپ کو سکون قلب عطا کریں گے۔ آپ کے پاس ہوگا، آپ لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں، اور بانٹنے سے اپنا سکون قلب اور بڑھا سکتے ہیں۔ اچھا کاشف بھائی، یہ سکون قلب کا عبادات سے بھی تعلق ہے؟ کیونکہ میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں وہ ذکر اذکار عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شکایت کرتے ہیں کہ دل میں جو ہے ایک ہلچل ہے، سکون نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی صاحب کہ اتنی محبت سے تم عبادت کرتے ہو اور اتنی سختی سے کاروبار کرتے ہو، تو یہ کیسے کر لیتے ہو؟ جتنی محبت سے تم اللہ کے ہاں پیش ہو رہے ہو، تم اتنی محبت سے مخلوق کے ساتھ بھی پیش آؤ۔ جس محبت سے ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں اور یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا مالک بڑا رحیم ہے،
ہمیں معاف فرمائے گا اور ہم سجدہ کرتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے ہیں، ہم لوگوں پہ رحم کرنے کو تیار نہیں ہیں، لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ حضور ایک غلام کو دن میں کتنی دفعہ معاف کرنا چاہیے؟ آپ نے کہا کم از کم 70 مرتبہ تو معاف کرو۔ اب آپ کے پاس چلو اتنا ہی پیرامیٹر، یہ کم از کم ہے جو سرکار نے بتایا ہے کہ کسی کی غلطی کو تم 70 مرتبہ معاف کر سکتے ہو ایک دن میں، اتنی برداشت ہے تمہارے اندر؟ کہاں گئی یہ برداشت ہماری؟ تو یہ کہاں سے ان کو ملے گا سکون قلب جو لوگوں کو معاف نہیں کر سکتے، جو لوگوں پہ رحم نہیں کر سکتے، جو عبادت تو بڑے خشوع و خشوع کے ساتھ کر رہے ہیں لیکن باہر دنیا کے ساتھ اتنے سختی کے ساتھ ڈیل آ رہے ہیں۔ یہ ہے یہاں پہ تضاد آپ کے قول و فعل کا، یہاں ہے آپ کی باہر کی دنیا اور یہ ہے آپ کا باطن۔ جب تک باطن کی دنیا اور باہر کی دنیا برابر نہیں ہوگی آپ کو سکون قلب نہیں مل سکتا۔ بہت سے لوگوں نے اپنا سکون قلب جو ہے دولت کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا جی، یہ دولت ایک ایسی چیز ہے کہ دیکھیں دولت کے بارے میں سگا ویسے نے ایک بڑی خوبصورت ہمیں بات بتائی کہ آپ نے کہا کہ 2 طرح کے امیر ہوتے ہیں، اچھا امیر، برا امیر۔ اچھا امیر تو وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جو نعمت دی ہے اس کو لوگوں میں بھی تقسیم کرتا ہے اور بڑا اچھا امیر ہے، یعنی کہ اس سے فیض بٹ رہا ہے، نیکی بٹ رہی ہے۔ اور برا امیر ہے کہ جو سانپ کی طرح دولت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، اور میں نے دیکھا کہ ایسے بندوں کے بارے میں کہ ان کی اولادیں دعا کری ہوتی ہیں یا اللہ کا دو ابا جی مرے گا تو پیسے ساڑھے کو لائیں گے، سانپ بن کے بیٹھے ہوتے ہیں دولت کے اوپر۔ اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور وہ گنتے ہیں پھر پیسوں کو، وعددہ ہے کہ گنتے رہتے ہیں پھر پیسوں کو، اور ان کی محبت پیسوں کے اندر جڑی جاتی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ غریب بھی جو ہے نا 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک برا غریب بھی ہوتا ہے۔ اچھا یہ غریب اور برا بھی ہے، دیکھو ذرا ہے دو اس کے ساتھ بیچارے سے اوپر سے برا غریب۔ برا غریب وہ غریب ہوتا ہے جو دوسروں کے مال کے اوپر نظر رکھتا ہے، اور اچھا غریب وہ غریب ہے جو اپنی غریبی کو اپنی شان سمجھتا ہے اور کہتے ہیں رب اس کی کٹیا میں رہنا سب سے زیادہ پسند کرتا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو جنہوں نے دولت کو مسکن بنا لیا ہے نا جی، یا اپنی خواہشات کو اپنا مسکن بنا لیا ہوا ہے، ان کو کبھی سکون قلب نہیں مل سکتا۔ یہ بہت ہی ٹیمپریری سی چھوٹی سی ہوتی ہے بات۔ آپ نئی گاڑی لے لیں نا جی، آپ کو بڑی خوشی ہوگی، کتنے دن؟ 1 دن 2 دن، بلکہ آپ جب لے آتے ہیں آپ سوچتے ہیں کہ شاید میں دوسری لیتا تو وہ زیادہ بہتر۔ چلیں یہ بھی ہو سکتا ہے نا جی۔ وہ کہتے ہیں کہ گاڑی اور بیگم کے بعد ہمیشہ بندہ سوچتا ہے کچھ انتظار ہی کر لیتا ہے۔ کیا بات ہے کہ نیا ماڈل آ جائے۔ تو یہ بس یہ دیکھ لیں کہ اس کا نہیں کوئی حد کوئی نہیں۔ آپ وہ مثال دے رہے تھے شاید گاڑی والی کہ آپ گاڑی لیں تو اس کی کتنی دیر اس کی خوشی چلتی ہے، اس کے بعد پھر آپ کی نئی خواہش شروع ہو جاتی ہے کہ یار نیا ماڈل آ رہا ہے، وہ اس کے اندر یہ فیچر آ گیا، وہ لے لیں، اس کو نکال دیں، ہیں جی۔ تو وہ کہتے ہیں سیکنڈ ہینڈ گاڑی کی ایک بڑی اچھی بات ہوتی ہے، خریدنے والا بھی خوش، بیچنے والا بھی خوش، ہے نا جی۔ تو یہ کبھی خواہشات کا جو سفر ہے نا یہ رکتا نہیں ہے، ایک کے بعد ایک۔ دولت کتنی ہونی چاہیے؟ 1 کروڑ، 5 کروڑ، 5 ارب، نہیں 20 کھرب، حد ہی کوئی نہیں ہے۔ مطلب کہ بتا رہے ہیں کہ جتنا ہو اتنا کم، لمٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ ملک ریاض ہونا چاہیے، ہے کیا ہونا چاہیے؟ بل گیٹس ہونا چاہیے، حد ہی نہیں ہے۔ حد تو کسی چیز کی بھی، فرعون کہتے ہیں کہ وہ جو نمرود تھا اس کے خزانوں کی چابیاں 70,000 اونٹوں کے اوپر ہوتی تھی۔ اللہ اللہ، خزانوں کی چابیاں ہیں میرے سامنے، وہ چابیاں بیچو تھے چونکہ پہلے پیسے مل جاتے ہیں، تو اس کے خزانوں کی چابیاں 70,000 اونٹوں کے اوپر ہوتی تھی۔ حد نہیں ہے کسی چیز کی، اور اس کی تو بالکل بھی نہیں۔ جس کی خواہش کی حد نہیں ہے تو اس میں سکون کیسے مل سکتا؟ اس میں سکون نہیں مل سکتا۔ خواہشات کو سمیٹنے کا نام سکون ہے۔ یہ سمندر ہے، ایسا بے بہا سمندر ہے کہ جو پھیلے تو پھیلتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس کو جس نے سمیٹ لیا، ایسے دائرے کے اندر آ گیا، وہ کہتے ہیں اپنی چادر سے زیادہ اپنے پاؤں مت پھیلاؤ، تم مت پھیلاؤ، چادر بڑی کر لو تو اور پھیلا لینا، نہیں بڑی ہوتی تو اس میں گزارا کر لو، ورنہ پریشانی تمہارا مقدر ہے کہ تمہارا حاصل اور تمہارا خرچ برابر نہیں ہو رہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے نہ جب تک آپ اس کو نہ مانگیں گے۔ وہ ایک بندہ بڑی عبادت کر رہا تھا، فرشتہ گزرا کہ بڑا نیک بندہ ہے، انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں عرشوں پہ، بتا کوئی بات۔
اس نے کہا ہاں میری بڑی اچھی لسٹ ہے، میرے اللہ کو نا یہ کہنا یہ 5 6 7 8 کام بتائے نا. فرشتے نے کہا اوکے اوکے میں سمجھ گیا ہوں، میں بتا دوں گا. انہوں نے کہا ابھی تو میں نے بتانی ہے باتیں اور بڑی ساری. انہوں نے کہا میں سمجھ گیا، میں بتا دوں گا کہ وہ تیرا بندہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ تیرے علاوہ سب کچھ چاہیے. تو جب ہمیں سب کچھ کے علاوہ صرف اللہ چاہیے نا، اس وقت آپ کو سکون قلب. اچھا اختتام پہ اختصار کے ساتھ، کیونکہ ہمارے پاس 2 منٹ باقی ہیں، سکون قلب کے دشمن کون سے عناصر ہیں جن سے سکون قلب کو خطرہ ہے؟ جی خطرہ بالکل ہے جی، اور یہ وہی عناصر ہے جن کا میں پہلے آپ کو ذکر کر چکا ہوں. وہ جو 14 طبق ہے نا جو آپ کے اندر، جو اس میں سے 7 نیگیٹیو ہے، 7 پازیٹیو ہے. جو نیگیٹیو ہے نا وہ سم ٹائم اتنے زیادہ آپ کی ذات کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ کے اندر بند کر دیتے ہیں. پیسے کی ہوس یہ کام کرتی ہے، عورت کی ہوس یہ کام کرتی ہے. سرکار بھائی صاحب کہا کرتے تھے کہ وہ تبلیغ کرے جو پیسے اور عورت سے نکل گیا ہوا ہے. یہ 2 شعبوں سے جو نکل گیا ہے نا وہ اللہ کی تبلیغ کا کام کرے. اگر جس کے بیچ میں یہ دونوں عناصر چھپے ہوئے ہیں نا وہ ابھی بچے، اس کو وہ اپنے اوپر ابھی کام کرے، وہ اپنے اوپر ابھی کام کرے، وہ اللہ کی تبلیغ کے لیے ابھی منتخب نہیں ہوا. بہت شکریہ جی. تو ناظرین، ہمارے ساتھ صاحبزادہ کاشف محمود صاحب موجود تھے اور ہم ان کے علم سے بھرپور انداز میں فائدہ اٹھا رہے تھے. سکون قلب کے حوالے سے آج انہوں نے ہماری رہنمائی فرمائی اور انہوں نے بتایا کہ سکون قلب جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے. اور جو لوگ یہ جو دل کا سکون ہے یہ دولت میں ڈھونڈتے ہیں تو دولت کی جو خواہش ہے وہ تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. آپ کے پاس 1 کروڑ ہے تو آپ 2 کی خواہش کریں گے، 2 ہے تو 5 کی خواہش کریں گے. تو اس لیے سکون قلب حاصل کرنے کے لیے آپ کو اپنے دل کے اندر موجود جو خواہشات کے بت ہیں ان کو نکالنا پڑے گا، ان کو توڑنا پڑے گا. یہ آج کا پروگرام تھا. اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.